अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल जासूस खानसामा बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ओह, मारा चूहा और निकला पहाड़, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? जूलिया ने इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। फिर इमरान के हाथों में लड़के और लड़की की तस्वीरें देखकर वो चौंक पड़ी। ये किसकी तस्वीरें हैं? जूलिया ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे तो एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लड़की ज्यादा खूबसूरत है ना? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। इतनी भी नहीं है, और मुझे मालूम है कि ये लड़के और लड़की की तस्वीरें हैं। मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? जूलिया ने तेज लहजे में कहा। पता नहीं, ना इनकी शक्लें मुझसे मिलती हैं और ना सफदर से शबाहत भी इनमें दिखाई नहीं दे रही। इमरान ने कहा। सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे दिखाएं, सफदर ने कहा तो जूलिया ने तस्वीरें इसकी तरफ बढ़ा दी। शक्लो सूरत से तो दोनों मकामी ही मालूम हो रहे हैं, सफदर ने कहा। वाह वाह, कितनी जबरदस्त बात की है। मैं और जूलिया तो इन्हें गैर मुल्की समझ रहे थे। क्यों जूलिया? इमरान ने तंजीर लहजे में कहा तो सफदर के चेहरे पर खजालत के तासरात उभर आए। सॉरी, मेरा मतलब था कि तस्वीरों में ये दोनों असली शक्लों में दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरों पर मेकअप नहीं है, इमरान ने खजालत मिटाते हुए कहा। छोड़ो इन तस्वीरों को और देखो ब्रीफ केस में क्या है, जूलिया ने कहा। बस यही कुछ था, इमरान ने कहा। हमें भी बाहर कुछ नहीं मिला, जूलिया ने कहा। ये डायमंड राइट फ्लेवर, ये तो शीशा फ्लेवर है, सफदर ने मेज पर पड़े पैकेट्स देखते हुए कहा। डायमंड राइट फ्लेवर मतलब? जूलिया ने एक पैकेट उठाकर इसे उलट पलट कर देखते हुए कहा। तो सफदर इसे शीशे के बारे में तफसील बताने लगा। शायद ये दोनों शीशा यूज करते हैं, इमरान ने कहा। और इसी लम्हे अचानक इसके सेलफोन की घंटी बज उठी। ओह, एक मिनट, इमरान ने कहा और इसने जेब से सेलफोन निकाल लिया। सेलफोन की स्क्रीन पर खावर का नाम फ्लैश हो रहा था। यस, इमरान ने कॉल रिसीविंग का बटन प्रेस करके सेलफोन कान से लगाते हुए कहा। खावर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से खावर की आवाज़ सुनाई दी। जानता हूँ, सेल फोन पर तुम्हारी तस्वीर तो नहीं आ रही थी, लेकिन तुम्हारा नाम ज़रूर आ रहा था, इमरान ने कहा। वो दोनों आ गए हैं इमरान साहब, दूसरी तरफ से खावर ने जैसे इमरान की बात सुने बगैर कहा। ओह, कहाँ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। इनकी कार पार्किंग में गई है, लिफ्ट से वो किसी भी वक्त ऊपर आ सकते हैं, खावर ने जवाब दिया। ओके, इन पर नज़र रखो, इमरान ने कहा और इसने सेल फोन ऑफ करके जेब में रख दिया। वो दोनों आ गए हैं, तुम दोनों निकलो यहाँ से जल्दी, इमरान ने ब्रीफ केस से निकाली हुई चीज़ें उठाकर ब्रीफ केस में डालते हुए कहा। क्यों, हम दोनों यहाँ से क्यों जाएं? आने दो इन्हें, हम भी इनका सामना करेंगे, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। नहीं, तुम दोनों बाहर रुको, ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला लूँगा। फिलहाल मुझे इन दोनों से अकेले में बात करनी है। तुम दोनों को यहाँ देखकर वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से भाग भी सकते हैं। और क्या? जूलिया ने पूछा। जूलिया, इनका ताल्लुक वाइट स्टार से है और वाइट स्टार एजेंसी के बारे में तुम नहीं जानती। वो एजेंसी और अपने मिशन को खुफिया रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो लोग अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार गिरा देते हैं। रास्ते में आने वाली फोर्सेस को वो तबाह और बर्बाद करके अपने रास्ते पर गामजन रहते हैं। और इन्हें जहाँ भी इस बात का खतरा हो कि इसका राज खुल जाएगा या इनके बारे में कोई जान लेगा कि वो कौन है, तो वो इसे हर सूरत में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ इनकी कोशिश नाकाम होती है, वो खुद को और अपने मिशन को छुपाने के लिए अपनी जानें भी दे देते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं यही कहूँ कि इन्हें जहाँ अपनी ज़ात और मिशन को खतरा तक महसूस होता है, तो वो किसी के काबू में आने की बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। इन एजेंटों के दांतों में जहरीले कैप्सूल छुपे होते हैं। या तो वो जहरीले कैप्सूल तोड़कर खुदकुशी करते हैं, या फिर जैसे भी मुमकिन हो वो खुद को ख़त्म कर लेते हैं। वो पाकिस्तान में जिस मिशन की तकमील के लिए आए हैं, इसकी कामयाबी के लिए वो हर मुमकिन इकदाम करेंगे और ख़ुद को पाकिस्तानी फोर्सेस, एजेंसियों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से छुपने की भी कोशिश करेंगे। और जहां इन्हें महसूस हुआ कि हमारी नज़रों में आ चुके हैं और इनके बचने की कोई राह नहीं है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लेंगे। वाइट स्टार एजेंसी बाखबर एजेंसी है। इनके पास पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरों के ना सिर्फ फोटोग्राफ्स होंगे, बल्कि वो सब की डिटेल भी जानते होंगे। मैं इन्हें हर सूरत में काबू में करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें यहाँ देखें और यहाँ से फरार हो जाएं।
یا خود کو ہلاک کر لیں، اس لیے تم دونوں باہر رہو اور کوشش کرو کہ وہ تمہیں نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر تم ان سب کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو تو پھر تم یہاں کیوں آئے تھے اور چیف نے ہمیں ان کی نگرانی کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم چیف سے پوچھنا، فی الحال تم جاؤ یہاں سے، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، کیا وائٹ اسٹار والے آپ کو نہیں جانتے ہوں گے؟ ہمارے فوٹوگرافس کے ساتھ ان کے پاس آپ کا فوٹوگراف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان کے سامنے آئیں گے تو کیا وہ آپ کو دیکھ کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کریں گے؟ وہ خودکشی نہیں کریں گے؟ صفدر نے کہا۔ میں ان کے سامنے آؤں گا ہی نہیں، میرے پاس عمرہ یار کی سلیمانی ٹوپی ہے، میں سلیمانی ٹوپی پہن کر ان کے سامنے بھی رہوں گا اور نہیں بھی، عمران نے کہا۔ سامنے بھی رہو گے اور نہیں بھی؟ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ مطلب یہ کہ میں غیبی حالت میں رہوں گا، میں تو انہیں دیکھ سکوں گا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا بیتوکی باتیں کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم دونوں آنکھیں بند کرو، دیکھو پھر میں کس طرح سے غائب ہوتا ہوں، عمران نے کہا۔ میں سمجھ گیا، آپ شاید چھپ کر ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ اس میں چھپنے کی کیا بات ہے، ہم یہاں ٹیلی ویو کیمرہ اور مائکرو چپ لگا دیتے ہیں، اس سے ہم انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے سیل فون نکال لیا اور اس نے اسکرین دیکھی اور فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ یس، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، دوسری طرف کی بات سن کر عمران نے کہا۔ وہ چند لمحے دوسری طرف کی بات سنتا رہا اور پھر اس نے اوکے کہہ کر سیل فون آف کر دیا۔ وہ دونوں لفٹ میں آ گئے ہیں، تم دونوں فوراً باہر نکل جاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ آئے مس جولیا، صفدر نے عمران کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر کہا تو جولیا عمران کو تیز نظروں سے گھورتی ہوئی مڑی اور پھر وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ بیرونی دروازہ بند کر کے لاک کر دینا، انہیں یہاں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہاں کی چیکنگ کی گئی ہے، عمران نے کہا اور وہ دونوں سر ہلا کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران نے بریف کیس بند کیا اور تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بریف کیس ٹھیک اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے نکالا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ تیزی سے ایک بیڈ کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے وہ بیڈ سے تیزی سے نیچے رنگ گیا۔ اس نے باہر دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آوازیں سنی۔ جولیا اور صفدر وہاں سے چلے گئے تھے۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ جی عمران صاحب، خاور بول رہا ہوں۔ خاور، میں نے جس نام کے لیے تمہیں کہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تمام انتظام مکمل ہے عمران صاحب، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے خاور نے کہا۔ اوکے، میں نے صفدر اور جولیا کو بھیج دیا ہے، ان کے ساتھ تنویر بھی ہوگا، انہیں ساری بات سمجھا دینا، عمران نے کہا۔ اوکے، میں سمجھا دوں گا، خاور نے جواب دیا۔ کسی بھی حال میں ان دونوں کو یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں انہیں نہیں نکلنے دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس نے خاور کو مزید ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ وہ اطمینان سے بیڈ کے نیچے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک بار پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ بند ہوا اور عمران نے قدموں کی آوازیں سنی۔ عمران بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس بیڈ پر ایک بڑی سی چادر بچھی ہوئی تھی جو جھالروں کی طرح بیڈ کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھی۔ آنے والا جب تک بیڈ کے نیچے نہ دیکھتے تب تک عمران انہیں دکھائی نہ دے سکتا تھا۔ عمران نے فوری طور پر اس پلازا کے فلیٹ کو چیک کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور وہ دانش منزل سے یہاں آ گیا تھا۔ ایکسٹرو نے پہلے ہی اس پلازا کی طرف سیکرٹ سروس کے ممبران کو بھیج دیا تھا۔ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے فوری طور پر سیکرٹ سروس کے ممبران کو وائٹ اسٹار کے ممبران کی تصویریں MMS کر دی تھیں۔ اس کے علاوہ بلیک زیرو نے ان سب کو ان ایجنٹوں کی تمام تفصیل بھی سینڈ کر دی تھی تاکہ وائٹ اسٹار کے ایجنٹ اگر میک اپ میں بھی ہوں تو وہ انہیں ان کی آنکھوں، ان کے قد کاٹ اور ان کے چلنے کے انداز سے پہچان سکیں۔ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے ان سب کو پلازا کے ارد گرد رہنے کے لیے کہا تھا۔ عمران جب وہاں پہنچا تو اسے سے دیکھ کر جولیا اور صفدر فوراً اس کے پاس آ گئے تھے۔ عمران نے اشارے سے ایک طرف موجود تنویر کو بھی بلا لیا تھا اور پھر وہ سب اس فلیٹ کے پاس آ گئے تھے جس کی نشاندہی نائجیرین نتاشی نے کی تھی۔ عمران نے تنویر کو باہر ہی رکنے کا کہا تھا اور صفدر اور جولیا کو لے کر فلیٹ کی تلاشی لینے کے لیے اندر آ گیا تھا۔ عمران چونکہ وائٹ اسٹار کے ایجنٹوں کے بارے میں تفصیلاً جانتا تھا، اس لیے اس نے راستے میں خاور سے سیل فون پر بات کی تھی۔ وہ ان دونوں ایجنٹوں کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ دونوں ایجنٹ اسے یا سیکرٹ سروس کے ممبران کو دیکھ کر خود کو ہلاک کر سکتے تھے۔
اس لیے عمران نے خاور سے کہا تھا کہ وہ پلازا کے ارد گرد ایسا انتظام کرے کہ اگر دونوں مجرم اس کے ہاتھوں سے نکل کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں تو وہ ان کو صرف روکنے اور پکڑنے کی کوشش کریں، بلکہ کسی بھی طریقے سے انہیں خودکشی بھی نہ کرنے دیں۔ عمران نے خاور کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ دونوں جس کار میں ہیں تو وہ اس کار پر بھی نظر رکھے اور کار میں RO1 ڈیوائس لگا دیں تاکہ وہ دونوں اگر کسی طرح ان کے ہاتھوں سے نکل بھی جائیں تو کار کے ذریعے انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ عمران ہر حال میں وائٹ اسٹار کا مشن جاننا چاہتا تھا، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ان کے ہاتھ آ جاتا۔ وائٹ اسٹار ایجنسی کے بارے میں اسے ایسی ہی معلومات حاصل تھیں کہ وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے، اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ دوسری ایجنسیوں سے ہاتھ پیر بچا کر ہی کام کرتے تھے، اور ان کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ اگر کوئی ایجنٹ پکڑا جاتا یا اسے پکڑے جانے کا یقین ہوتا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ ہوتی تو وہ ایجنٹ ایجنسی کی ساکھ بچانے اور اپنے مشن کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس ایجنسی کا کوئی ایجنٹ آج تک کسی ملک میں زندہ نہیں پکڑا گیا تھا، اور اپنے اصولوں اور پلاننگ کے تحت انہیں کامیابیاں ہی ملتی تھیں۔ اس لیے اس ایجنسی کو ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کہا جاتا تھا۔ ان ایجنٹوں کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلومات حاصل تھی۔ اس ایجنسی کے بگ ماسٹر اور ایجنٹوں کی صحیح تعداد کے بارے میں حتمی طور پر کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ عمران کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ایک مشن پر جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کرائمیا گیا ہوا تھا جہاں اسے ایک میزائل اسٹیشن تباہ کرنا تھا، اس میزائل اسٹیشن میں گھس کر اس نے وہاں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہاں تلاشی کے دوران عمران کو وائٹ اسٹار ایجنسی کی ایک فائل ملی تھی۔ اس فائل میں وائٹ اسٹار کے ایجنٹوں کی پوری تفصیل اور ان کے فوٹوگرافز بھی موجود تھے۔ اکریمی صدر نے اس میزائل اسٹیشن کی حفاظت کے لیے وائٹ اسٹار کو وہاں تعینات کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس میزائل اسٹیشن کا انچارج اس میزائل کا موجد تھا جس کا نام پروفیسر اسٹارگر تھا۔ پریزیڈنٹ نے پروفیسر اسٹارگر کو وائٹ اسٹار کے بارے میں مفصل بریفنگ دی تھی تاکہ میزائل اسٹیشن کی حفاظت کا تمام انتظام اس کے سپرد کیا جا سکے۔ اتفاق سے وائٹ اسٹار ایجنسی نے ابھی اس میزائل اسٹیشن کا چارج نہیں سنبھالا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے وائٹ اسٹار کے آنے سے پہلے ہی پروفیسر اسٹارگر کو ہلاک کر دیا تھا اور اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کر دیا تھا۔ اس میزائل اسٹیشن میں اسٹارگر نامی میزائل رکھے گئے تھے جس کے بارے میں عمران کو اطلاع ملی تھی کہ یہ میزائل سمندری راستے سے خلیج میں پہلے سے موجود بحری بیڑوں میں پہنچائے جانے تھے تاکہ ان بحری بیڑوں سے پاک ایشیا کو ٹارگٹ بنایا جا سکے۔ بحری بیڑوں تک پہنچنے کے لیے عمران کو کئی مراحل اور پیچیدہ راستوں سے گزرنا پڑتا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرائمیا جا کر اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور نہایت تیز رفتاری اور شدید جدوجہد کرتے ہوئے وہ اور اس کے ساتھی نہ صرف اس میزائل اسٹیشن میں پہنچ گئے تھے بلکہ اسے تباہ کرنے میں بھی انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ وائٹ اسٹار کی فائل عمران اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اس نے وائٹ اسٹار کی تمام انفارمیشن اور ان کی فوٹوگرافز مخصوص ماسٹر کمپیوٹر میں فیڈ کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان ایجنٹوں کی کارکردگی اور ان کے کام کرنے کے طریقوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ ان سے مخصوص انداز میں نبرد آزما ہونا چاہتا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر عمران بیڈ کے نیچے اور زیادہ سمٹ گیا۔ وہ بیڈ کے نیچے سے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے دروازے پر دو افراد کی ٹانگیں دکھائی دیں۔ ان میں ایک دوسرے بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور دوسرا اس طرف بڑھنے لگا جہاں وارڈروب تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میک براؤن، کیا وہ لڑکا اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکال لے گا؟ بیڈ پر بیٹھ کر اس آدمی نے پوچھا۔ ہاں، وہ بے حد چالاک اور شاطر لڑکا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا، وارڈروب کی طرف جانے والے شخص نے جواب دیا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا تو پھر؟ بیڈ پر بیٹھنے والے نے کہا۔ اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ ڈائمنڈ لائٹ کے لیے ہمارا کام ضرور کرے گا، میک براؤن نے جواب دیا۔ وہ وارڈروب سے پیپر نکال رہا تھا۔ ڈائمنڈ لائٹ کا نسخہ بھی تو خوب ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، ہمارے مشن میں ڈائمنڈ لائٹ خاصا کارگر ثابت ہو رہا ہے، بیڈ پر موجود شخص نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا تو ہمیں اتفاق سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ بگ ماسٹر کو ڈائمنڈ لائٹ اس قدر پسند آیا تھا کہ اس نے مشن سے پہلے ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولا حاصل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ بگ ماسٹر نے اپنے خاص ذرائع سے مسٹر تھامسن میکلین کا پتہ چلایا تھا کہ وہ ڈائمنڈ لائٹ کا موجد ہے۔ اس سے بگ ماسٹر نے مجھے فوری طور پر ریڈ کلب بھیج دیا تھا، میک براؤن نے کہا۔ وارڈروب سے کچھ لے کر وہ اس بیڈ کی طرف آ گیا تھا جس کے نیچے عمران چھپا ہوا تھا۔
وہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اور تم نے تھامسن میکلین پر اپنا اعتماد جما لیا، اور تم نے اس سے نہ صرف ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولہ حاصل کر لیا بلکہ اس کے سارے سیٹ اپ پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوسرے آدمی نے کہا، تم جانتے ہو ہم اپنے کام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تھامسن میکلین کو مجھ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا، ورنہ اتنی آسانی سے وہ کچھ بتانے والوں میں سے نہیں تھا۔ میک براؤن نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تھامسن میکلین ڈائمنڈ لائٹ کے ذریعے یہاں سے دولت حاصل کر رہا تھا یا اس کے پیچھے اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ دوسرے آدمی نے کہا، مجھ پر تو اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ صرف دولت کا رسیہ ہے، اور اس نے میرے مشورے پر عمل بھی کیا تھا، اور جہاں جہاں اس نے ڈائمنڈ لائٹ سپلائی کیا تھا وہاں سے اٹھوا کر ریڈ کلب کے لیے جمع کر لیا تھا۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ڈائمنڈ لائٹ سے یہاں سے دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کے پیچھے اس کا کوئی اور بھی مقصد تھا، لیکن مجھے چونکہ فارمولہ مل چکا تھا اس لیے میں نے اسے خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بہرحال اس کا منصوبہ جو بھی تھا، اس کے ساتھ اس کا منصوبہ بھی ختم ہو گیا ہے، میک براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم شاید ٹرانسمیٹر پر بگ ماسٹر سے بات کرنا چاہتے ہو، دوسرے آدمی نے کہا۔ ہاں، بگ ماسٹر کو آج کی رپورٹ دینی ہے، میک براؤن نے کہا۔ اوکے، تم رپورٹ دو، میں واش روم سے فریش ہو کر آتا ہوں، دوسرے آدمی نے کہا، اور پھر وہ بیڈ سے اتر آیا، اور پھر عمران نے اس کے پیر دروازے کی طرف بڑھتے دیکھے۔ عمران خاموش تھا، وہ میک براؤن اور اس کے بگ ماسٹر کی باتیں سننا چاہتا تھا، اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ میک براؤن بگ ماسٹر کو آج کی کون سی مخصوص اور خصوصی رپورٹ دینے والا ہے۔ اسی لمحے اسے ٹوٹو کی مخصوص آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، بگ ماسٹر کالنگ، اوور۔ اچانک عمران نے ٹرانسمیٹر سے نکلتی ہوئی تیز آواز سنی۔ اس سے پہلے کہ میک براؤن اسے کال کرتا، دوسری طرف سے بگ ماسٹر کی اسے کال آ گئی تھی۔ یس میک براؤن، اٹینڈنگ یو، اوور۔ میک براؤن کی آواز سنائی دی، کوڈ بولو، اوور۔ دوسری طرف سے بگ ماسٹر کی کرخت آواز سنائی دی، 100، اوور۔ میک براؤن نے کہا، دوسرا کوڈ، اوور۔ بگ ماسٹر نے کہا، 101، اوور۔ میک براؤن کی اطمینان بھری آواز سنائی دی، اوکے۔ میری بات غور سے سنو میک براؤن، تم روڈس کو لے کر فوراً اس فلیٹ سے نکل جاؤ۔ مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ جس فلیٹ میں تم اور روڈس موجود ہو، اس عمارت کے گرد پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران پھیلے ہوئے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے بگ ماسٹر کی تیز آواز سنائی دی، تو میک براؤن کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس، اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بگ ماسٹر؟ پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں کیسے پہنچ گئی، اوور؟ میک براؤن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، تم روڈس کو لے کر یہاں سے نکلو فوراً، اوور۔ دوسری طرف سے بگ ماسٹر نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اوکے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ اس فلیٹ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے دوسرا؟ میک براؤن نے کہا، تم روڈس کو لے کر D3 کے آخری اسٹاپ پر آ جاؤ، میں وہاں جیمز کو بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں نئے ٹھکانے تک لے جائے گا، اوور اینڈ آل۔ اس سے پہلے کہ میک براؤن کچھ کہتا، دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اوہ، یہ کیسے ہو گیا؟ پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میک براؤن کی حیرت زدہ آواز سنائی دی، اور وہ اچھل کر اچانک بیڈ سے اترا، اور ایک بار پھر وارڈروب کی طرف دوڑا۔ روڈس، روڈس، فوراً یہاں آؤ، روڈس، میک براؤن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اور چند لمحوں بعد روڈس دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ کیا ہوا، اور یہ تم سامان کیوں سمیٹ رہے ہو؟ بگ ماسٹر کی کال آئی تھی، اس نے کہا ہے کہ اس عمارت کے باہر پاکیشیا سیکرٹ سروس موجود ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں ہے، اوہ، وہ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ جہاں تک میرا خیال ہے یہ سب اس نائجیرین اتاشی ہوماگی کا ہی کیا دھرا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اس نے ہمیں پہچان لیا ہے، اس نے یقیناً پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو ہمارے بارے میں آگاہ کیا ہوگا، اور وائٹ اسٹار کا سن کر پاکیشیا سیکرٹ سروس فوراً حرکت میں آ گئی ہوگی، میک براؤن نے کہا، تو عمران بیڈ کے نیچے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہوماگی نے ان لوگوں کو اس فلیٹ کا بھی بتا دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ورنہ ان لوگوں کے یہاں آنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اگر ان لوگوں نے اس عمارت کو گھیر رکھا ہے تو پھر ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ وہ تو یہاں پوری تیاریاں کر کے آئے ہوں گے، روڈس نے کہا۔ جو بھی ہو، ہمیں کسی بھی حالت میں ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، تم فوراً دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو، اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران نے ہمیں گھیرنے اور روکنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔
اور ان لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس ساری عمارت کو بھی اڑانا پڑا تو اڑا دیں گے، لیکن ہم کسی پر بھی حالت میں ان کے ہاتھ نہیں لگیں گے، بیک گراؤنڈ نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اوکے، روڈس نے کہا، اور وہ جس تیزی سے اندر آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران میک براؤن کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں کا رخ وارڈروب کی طرف تھا۔ عمران نہایت احتیاط سے رینگتا ہوا بیڈ کے نیچے سے نکلا اور اس طرح ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتا ہوا میک براؤن کی طرف بڑھنے لگا، جو وارڈروب سے کپڑے اور دوسرا سامان نکال کر بریف کیس میں ٹھونس رہا تھا۔ وارڈروب اور بیڈ کا درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ عمران فوراً اس کے قرب میں پہنچ گیا۔ وہ اٹھا اور پیچھے سے میک براؤن کو گرفت میں لینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اچانک میک براؤن بجلی کی سی تیزی سے پلٹا، اور پھر عمران کو دیکھ کر اس نے آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہیلو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میک براؤن نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور میک براؤن ہلکی سی چیخ مار کر فرش پر گرتا چلا گیا۔ عمران نے دائیں ہاتھ کا ہُک پوری قوت سے اس کی کرن پٹی پر مار دیا تھا۔ میک براؤن گرنے ہی لگا تھا کہ عمران نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ میک براؤن کے منہ سے نکلنے والی چیخ اتنی تیز نہیں تھی کہ باہر موجود روڈس اسے سن لیتا، لیکن اس کے گرنے کی آواز اس تک ضرور پہنچ سکتی تھی، اس لیے عمران نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ عمران نے آرام سے میک براؤن کو نیچے فرش پر لٹا دیا۔ میک براؤن اس کی ایک ہک کی ضرب سے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ عمران نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ دروازے پر روڈس کھڑا منہ اور آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے اسے ہوش آ گیا اور اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس نے جس تیزی اور پھرتی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا تھا، یہ دیکھ کر عمران بھی حیران رہ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ روڈس نے اسے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کون؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو یا اس سے؟ عمران نے بے ہوش میک براؤن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ روڈس نے آگے بڑھ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں ابھی ابھی چھت سے ٹپکا ہوں، یہ صاحب نیچے تھے، میں سیدھا ان پر آ گرا، بیچارہ خواہ مخواہ میرے وزن سے بے ہوش ہو گیا ہے، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ شٹ اپ، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، روڈس نے گراتے ہوئے کہا۔ میں ایک جیتا جاتا انسان ہوں بھائی صاحب، تو دیکھ لیں آپ کی طرح میرے بھی دو دو ہاتھ پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، دو ناک۔ او مم، میرا مطلب ہے ایک ناک ہے۔ آپ کی ناک میری ناک سے ذرا سی نیچی ہے، لیکن ہے بالکل میرے جیسی، عمران نے ایک مکانہ لہجے میں کہا تو روڈس گھبرا کر رہ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ روڈس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نام؟ عمران نے ہٹلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا نام ہے؟ روڈس نے کہا۔ جب تک آپ بتائیں گے نہیں، میں بھلا آپ کا نام کیسے جان سکتا ہوں؟ میں اپنا نہیں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، روڈس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام؟ اوہ ایک منٹ، مجھے یاد کرنے دیں۔ مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا نام ضرور رکھا تھا، لیکن کیا یہ میں بھول گیا ہوں؟ عمران نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جیسے واقعی وہ اپنا نام بھول گیا ہو۔ سیدھی طرح اپنا نام بتاؤ، ورنہ… میرا نام ہاں یاد آ گیا، میرا نام احمد خان بہادر شیر جنگ ولد عبدالقدوس خان بہادر شیر جنگ عرف بھولے میاں ہے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، اپنا اصلی نام بتاؤ، روڈس نے چیختے ہوئے کہا۔ اصلی نام؟ بھائی صاحب میں نے آپ کو اپنا اصلی نام ہی بتایا ہے، آپ کے اس مشین پسٹل کی قسم، اگر میں نے آپ کو اپنا غلط نام بتایا ہو تو اس مشین پسٹل کی ساری گولیاں آپ کو لگ جائیں، عمران نے کہا۔ تم انسان ہو یا احمق؟ روڈس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو انسان ہوں، آپ کا پتہ نہیں، عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا، اور روڈس گھبرا کر رہ گیا۔ کیا کیا ہے تم نے میک براؤن کے ساتھ؟ کچھ نہیں، میں نے تو بس انہیں سلام کیا تھا، یہ مڑے اور تڑ سے گر گئے اور پٹ سے بے ہوش ہو گئے، عمران نے کہا۔ کیا تمہارا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس، یہ کس چیز کا نام ہے؟ عمران نے کہا۔ لگتا ہے تم نے سیدھے طریقے سے جواب دینا سیکھا ہی نہیں۔ اوکے، تم چھٹی کرو۔ چھٹی؟ آدھی چھٹی یا پوری چھٹی؟ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ پوری چھٹی، روڈس نے اسی انداز میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا اور کمرہ یکلخت مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ اور ایک انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ سلیمان کی آنکھیں کھلی تو چند لمحے تک وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔
جیسے اس کا ذہن قطعی طور پر معاف ہو گیا اور اسے دھن کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگنے لگا اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف اس کے منہ سے کرا نکل گئی بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند بھی چھٹتی چلی گئی۔ ابھی سے ایک چھت نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکا کھا کے رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں چمڑے کی بیلٹوں کے ساتھ اس اسٹریچر سے باندھی ہوئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں اس اسٹریچر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سلیمان کے ذہن میں فوراً سابقہ منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ وہ تھامسن میکلین سے نارگا جنگلوں میں اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھامسن میکلین نے زبردست شوق کی اذیت کے بعد اسے صرف اتنا وہی بتایا تھا کہ ڈائمنڈ لائٹ اس کی ایجاد نہیں ہے، اور وہ ابھی اسے مزید بتانے جا رہا تھا کہ اچانک الیکٹرک چیئر میں بھڑکی روح دوڑ گئی اور تھامسن میکلین وہیں ہلاک ہو گیا۔ تیز روح نے تھامسن میکلین کے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ سلیمان حیران تھا کہ اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبایا ہی نہیں تھا، پھر کرسی میں کرنٹ کیسے آ گیا تھا۔ ابھی وہ حیران ہو ہی رہا تھا کہ اس کے حکم میں زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور کئی سیاہ پوش مشین گنیں لے کر اندر آ گئے اور انہوں نے سلیمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ابھی سلیمان حیرت سے انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک سیاہ پوش بے آواز قدموں سے اس کے حکم میں آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ سلیمان کو حکم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، اچانک اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا چھا گیا۔ وہ سر جھٹکنے لگا لیکن اس کے سر پر ایک اور ضرب لگی اور اس کا دماغ اندھیرے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد ابھی سے ہوش آیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور دو سیاہپوش اندر آ گئے۔ ان دونوں نے سروں سے لے کے پاؤں تک سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور ان کی آنکھوں پر بھی سیاہ چشمے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گئے۔ اوہ، اسے ہوش آ گیا ہے، گڈ شو، مشین گن بردار سیاہ پوش نے کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے اس طرح کیوں باندھا گیا ہے؟ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، دوسرے سیاہ پوش نے کہا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا سر گنجا تھا اور اس نے بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسے ہوش آ گیا ہے، گڈ، تم دونوں باہر جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں، آنے والے ادھیڑ عمر نے کہا۔ تو دونوں سیاہ پوش سر ہلا کر پلٹے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ تم کون ہو؟ سلیمان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام گریگ ہے اور میں ہیڈ کوارٹر کا چیف ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے سنجیدگی سے کہا۔ چیف؟ لیکن تھامسن میکلین تو کہہ رہا تھا اس ہیڈ کوارٹر کا وہ چیف ہے۔ اور عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ ڈمی چیف تھا، اصل چیف میں ہوں، میں نے ہی تھامسن میکلین کو الیکٹرک سے پر ہلاک کیا تھا، گریگ نے کرخ لہجے میں کہا۔ اپنے آدمی کو تم نے خود ہی ہلاک کر دیا؟ اوہ، مگر کیوں؟ سلیمان نے پوچھا۔ میں نے اس کی اور تمہاری فائٹ دیکھی تھی، تمہارے مقابلے میں وہ کمزور پڑ گیا تھا اور تم نے اسے بے ہوش کر کے اپنی الیکٹرک چیئر پر باندھ دیا تھا۔ میرا ساتھی اور کسی سے شکست کھا جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تھامسن میکلین تمہارے سامنے بے بس ہو گیا تھا اور وہ تم پر میرا راز کھول رہا تھا، اس لیے میں نے فوری طور پر الیکٹرک چیئر میں 11,000 واٹ چھوڑ دیے، جس سے نہ صرف وہ ہلاک ہو گیا بلکہ وہیں اس کی لاش جل کر کوئلہ بن گئی، گریگ نے شفاق لہجے میں کہا۔ ایسا کون سا راز تھا تمہارا جس کے بتانے سے پہلے ہی تم نے اسے شفاقی اور بے رحمی سے ہلاک کر دیا؟ سلیمان نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہے ایک راز، بہرحال مسٹر سلیمان پاشا، میں یہاں تمہاری موت کا مژدہ سنانے کے لیے آیا ہوں، گریگ نے کہا، اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر سلیمان بے اختیار چونک پڑا۔ سلیمان پاشا؟ کون سلیمان پاشا؟ تمہارا پول کھل چکا ہے سلیمان، ہم نے تمہیں بے ہوش کر کے تمہیں ایک خاص انجیکشن لگایا تھا جس سے تمہاری ذہنی اور جسمانی قوت مدافعت بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے تمہارا ذہن اسکین کیا تو ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا، گریگ نے کہا۔ تو سلیمان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ مطلب؟ مطلب یہ کہ تم خانسماں ہو جسے جاسوسی کا شوق چرایا ہے، تم پاک ایشیا کے مشہور و معروف ایجنٹ علی عمران کی خانسماں ہو اور اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہتے ہو۔ فارغ رہ رہ کر تم بوڑھے ہوتے جا رہے تھے،
اس لیے عمران نے تمہیں مصروف رکھنے کے لیے تمہارا انڈر ورلڈ سے کنیکشن جوڑ دیا تھا۔ عمران کے ساتھ ساتھ انڈر ورلڈ میں تمہارے قدم جمانے کے لیے عمران کے شاگرد ٹائیگر نے بھی تمہارا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور تم نے انڈر ورلڈ میں بلیک ماسٹر کے طور پر اپنا خاصا اثر قائم کر لیا تھا، گریگ نے کہا۔ تو سلیمان اس کی معلومات پر دل ہی دل میں غرا کر رہ گیا۔ تم وہ 00 نہیں ہو جس نے تھامسن میکلین کی خفیہ سیف سے فائل چوری کی تھی۔ تھامسن میکلین شروع سے ہی تمہارے کو چور سمجھ رہا تھا، لیکن بہرحال سب کلیئر ہو گیا ہے۔ تم تھامسن میکلین کے پاس کیوں آئے تھے اور کیا چاہتے تھے، یہ سب بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے، اس لیے تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو۔ اس لیے میں نے تمہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں انڈر ورلڈ سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور میں بلیک ماسٹر ہوں، بلیک ماسٹر۔ سلیمان نے اب اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تم جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تمہارا تعلق بھی عمران سے ہے، اس لیے تمہارا ہلاکت بے حد ضروری ہے، ورنہ عمران کو اگر معلوم ہوا کہ تم یہاں ہماری قید میں ہو تو وہ آندھی اور طوفان بن کر یہاں آ جائے گا۔ پاکیشیا میں ہمارا سیٹ اپ وائٹ اسٹار والوں نے ختم کیا ہے۔ یہاں آ کر اگر عمران اور اس کے ساتھی ہمارا یہ سیٹ اپ بھی ختم کر دیں گے تو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی عمران اور ٹائیگر ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم تھامسن میکلین کے ساتھ ریڈ کلب کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہو، اس لیے ہم تمہیں ہلاک کر کے تمہارے ٹکڑے باہر جنگل میں پھینک دیں گے۔ جنگل کی سرخ مکھیاں اور سرخ چونٹیاں تمہاری ہڈیاں تک چٹ کر جائیں گی، اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تم یہاں کبھی آئے تھے، گریگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ وائٹ اسٹار؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایکڈیمیا کی ایک سرکاری ایجنسی ہے وائٹ اسٹار، جو پاکستان میں کسی مشن پر کام کر رہی ہے۔ اس ایجنسی نے ہمارے ڈائمنڈ لائٹ کے سیٹ اپ کو بھی سنبھال لیا ہے۔ وہ بہت خطرناک ایجنٹ ہیں، اس لیے ہم نے انہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہی تھامسن میکلین کے خفیہ سیف سے فارمولا حاصل کیا، اور وائٹ اسٹار کا ایک ایجنٹ میک براؤن جاشو دادا بن کر تھامسن میکلین کے پاس آ گیا تھا، جس پر تھامسن میکلین نے ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا اور اسے اپنے بہت سے رازوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور میک براؤن نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر اندر ہی اندر تھامسن میکلین کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، جس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ میک براؤن نے اس کی خفیہ سیف سے فائل حاصل کرنے کے لیے یہ سارا چکر چلایا تھا، اور فائل حاصل کرنے کے بعد اس نے ریڈ کلب میں ایک طاقتور بم لگا دیا تھا۔ یہ تو تمہاری خوش قسمتی تھی کہ تھامسن میکلین کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ تم بچ گئے، ورنہ اس بم سے صرف ریڈ کلب کی عمارت مکمل تباہ ہو گئی تھی، بلکہ اس کے ارد گرد موجود تمام عمارتیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، گریگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ سب وائٹ اسٹار والوں کا کام تھا، سلیمان نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاتھ ہمارا مکمل فارمولا لگا ہے جس سے وہ ڈائمنڈ لائٹ نہیں بنا سکیں گے، گریگ نے کہا۔ تو سلیمان ایک بار پھر چونک پڑا۔ نامکمل فارمولا؟ بالکل، اس فارمولے میں ڈائمنڈ لائٹ میں چند مخصوص اجزاء مکس کرنے کا فارمولا ہے، اور کچھ نہیں۔ ڈائمنڈ لائٹ میں مخصوص پاور بنانے کے لیے دوسرے فارمولے کے اجزاء بھی شامل کرنے پڑتے ہیں۔ پاکیشیا میں ایک منی فیکٹری لگی ہوئی ہے جس میں تھامسن میکلین نارمل فلیور تیار کرتا ہے۔ فلیور کے دوسرے اجزاء یہاں سے اسمگل کیے جاتے تھے، جو یہاں اس ہیڈ کوارٹر میں تیار کیے جاتے ہیں۔ وائٹ اسٹار والے فارمولے کا ایک حصہ لے گئے ہیں، اور اس کا دوسرا اور اہم حصہ میرے پاس ہے۔ تو لوگ زیادہ سے زیادہ ان پیکٹس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تیار پیکٹ ہیں۔ فیکٹری میں تیار ہونے والا مال ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ میرے گروپ کے افراد پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں۔ وائٹ اسٹار جیسے ہی پاکستان سے اپنا مشن مکمل کر کے جائے گی، ہم فیکٹری کے ساتھ ساتھ اپنا سارا سیٹ اپ واپس اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، گریگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وائٹ اسٹار کا پاکستان میں کیا مشن ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اپنے ذرائع سے یہ ضرور معلوم کیا ہے کہ وائٹ اسٹار اگر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو پاکستان شدید تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا، اور بہادرستان میں موجود ایکڈیمیا کی فورسز آسانی سے پاکستان میں داخل ہو جائیں گی۔ ان فورسز کو پاکستان کی فوج بھی نہیں روک سکے گی، اور بہت کم وقت میں یا تو پاکستان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا یا پھر ایکڈیمی فورسز پاکستان پر اپنا تسلط جما لیں گی، گریگ نے کہا۔ اور یہ سن کر سلیمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سلیمان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔
मेरा नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है मिस्टर सुलेमान पाशा। डायमंड लाइट जैसे ताकतवर और खौफनाक नशे के साथ हम मंशियात के असलहे की भी स्मगलिंग करते हैं, और इसके साथ साथ मेरा एक नेटवर्क पूरी दुनिया से अहम मालूमात भी इकट्ठी करता है, जिसे हम महंगे दामों फरोख्त करते हैं। ग्रेग ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से ही है? नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? थॉमसन मैकलेन और तुम्हारा नाम काफिस्तानियों जैसा नहीं है। इसका और तुम्हारे बोलने का अंदाज भी अलग है। तुम दोनों मुझे यहूदी मालूम होते हो। तुमने बिल्कुल ठीक समझा मिस्टर सुलेमान पाशा। थॉमसन मैकलेन और मैं नस्लन यहूदी हैं और हमारा ताल्लुक इसराइल से है, ग्रेग ने कहा। और इसराइल का सुनकर सुलेमान ने बेख्तियार जबड़े भींच लिए। मैं पहले ही समझ गया था कि डायमंड लाइट जैसा मौत का नशा फैलाने वाले कोई और नहीं, सिर्फ यहूदी ही हो सकते हैं। सुलेमान ने गुर्रा कर कहा, हमने काफिरस्तान से इलाक कर रखा है। डायमंड लाइट से पाकेशिया को तबाह करने और पाकेशिया की नौजवान नस्ल को ख़त्म करने के लिए हमने खुसूसी तौर पर यह नशा तैयार किया है, ताकि इसके ज़रिए हम पाकेशिया की नौजवान नस्ल को पनपने ना दें। वो न सिर्फ जहनी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाएं, इनमें सोचने समझने की सलाहियत ना रहे, पाकेशिया की शरह ख्वानदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और आने वाले वक्त में जितने भी जनरेशन हो वो कमज़ोर, मफलूज और जहनी तौर पर माउस पैदा हो। ग्रेग ने कहा, ओह ओह, तुम्हारे इरादे तो बेहद घिनौने और खौफनाक हैं। तुम इस नशे के जरिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने आए थे, सुलेमान ने फुनकारते हुए कहा। बिल्कुल यही इरादा था हमारा, इसलिए मैंने पाकिस्तान का टास्क थॉमसन मैकलेन को दे रखा था। मैंने थॉमसन मैकलेन को हिदायत दी थी कि डायमंड लाइट पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते दामों में फरोख्त किया जाए। ये नशा इस कदर सस्ता हो कि हर खासो आम इसका आदी हो जाए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायमंड लाइट फ्री भी सप्लाई कर दी जाए। इस नशे में मुब्तला होने वाला हर इंसान जहनी और जिस्मानी तौर पर महफूज हो जाएगा, और आने वाली नस्लें भी इससे शदीद मुतासिर होंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान में सिर्फ जहनी मरीज और माजूर अफराद ही होंगे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। डायमंड लाइट इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगी का वक्त भी बेहद कम रह जाएगा, और हम इस स्लो पॉइजन के ज़रिए रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन थॉमसन मैकलेन ने मेरी हिदायत पर अमल नहीं किया। इसने डायमंड लाइट को फ़रोग तो दिया था, लेकिन बेहद महदूद पैमाने पर, और इसने डायमंड लाइट नहायत महंगे दामों पर फ़रोग करना शुरू कर दिया था। फिर इसने मैक ब्राउन के कहने पर डायमंड लाइट सिर्फ अपने रेड क्लब तक महदूद कर लिया, ताकि वो और ज़्यादा दौलत कमा सके। थॉमसन मैकलेन मेरा छोटा भाई था। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इसने मेरी एक ना सुनी, और मैक ब्राउन के झांसे में आकर अपना मिशन भूल गया। भाई होने की वजह से मैं इसे सजा भी नहीं दे सकता था, लेकिन फिर इसकी गलतियों की वजह से पाकिस्तान का सारा सेटअप वाइट स्टार वालों के पास चला गया, और इन्होंने रेड क्लब भी तबाह कर दिया था। इसलिए मैंने थॉमसन मैकलेन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। ये थॉमसन मैकलेन की बदकिस्मती ही थी कि वो पाकिस्तान से निकल कर यहाँ आ गया था। फिर जब मैंने इसे तुम्हारे सामने बेबस देखा, तो मुझे बेहद दुख हुआ कि मेरा भाई एक आम पाकिस्तानी बल्कि एक खानसमा के हाथों बेबस हो गया है। तब मैंने इसे अपने हाथों से अलग कर दिया। ग्रेग रुके बगैर बोलता चला गया, तुम लोग इंसान नहीं दरिंदे हो ग्रेग, बल्कि दरिंदों से भी बढ़कर शैतान हो। इसराइल पाकिस्तान का असली दुश्मन है, लेकिन इसराइल पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की इस कदर घिनौनी साजिश करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, फिर देखो मैं तुम्हारी साजिश का किस तरह बिखेरता हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद तमाम यहूदियों के टुकड़े उड़ा दूंगा, तुम्हारे इस हेडक्वार्टर का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं सिर्फ नाम का ही जासूस हूँ, लेकिन तुम्हारी इस कदर घिनौनी साजिश का सुनकर मेरी रगों में आग भर गई है। मैं इस आग से सही मायनों में तुम्हें जासूस खानसमा बनकर दिखाऊंगा, और तुम्हारी हर चीज़ जलाकर राख कर दूंगा, सुलेमान ने गरजते हुए कहा। यहूदियों की इस कदर भयानक और होलनाक साजिश का सुनकर वाकई इसके तन बदन में आग लग गई थी। डायमंड लाइट का मखसूस नशा पाकिस्तान में फैलाकर वो पाकिस्तान की न सिर्फ नौजवान नस्ल का खात्मा करना चाहते थे, बल्कि इस नशे के जरिए वो आने वाली नस्लों की भी तबाही का मौजू बन रहे थे। ग्रेग के कहने के मुताबिक जो नौजवान डायमंड लाइट का इस्तेमाल करता है वो जहनी और जिस्मानी तौर पर डल होकर रह जाएगा, इसकी कुव्वत मुदाफ़त ना होने के बराबर रह जाएगी, और जो नई पौध दुनिया में आएगी वो भी इस नशे के असर से महफूज ना होगी।
آنے والی جنریشن ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہوگی اور پاکستان کا مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ ہو جائے گا۔ ادھر گریگ اور اس کا گروپ پاکستان کی تباہی پر کام کر رہا تھا اور ادھر پاکستان میں ایک کریمی وائٹ اسٹار ایجنسی وارد ہو گئی تھی جو نہ جانے ایسے کون کون سے مشن پر کام کر رہی تھی کہ کریمی فورسز پاکستان میں آسانی سے داخل ہو جاتی اور پاکستان پر اپنا تسلط بھی جما سکتی تھی۔ پاکستان اس وقت دو بڑے خطرات سے دوچار تھا اور دونوں خطرے سلیمان کے سامنے تھے اور وہ بے بسی سے ایک اسٹیچر پر بندھا ہوا تھا جسے گریگ اب ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ سلیمان یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ان دونوں خطرات کے بارے میں جلد از جلد عمران کو آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ عمران اس قصے کو جلد از جلد ختم کر دے، ورنہ آنے والا وقت میں پاکستان کا جو انجام ہونے والا تھا اس کا سوچ کر ہی عمران کی روح لرز رہی تھی۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے مسٹر سلیمان پاشا کہ میں تمہیں ہلاک کرنے کا قطعی فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں اصول پسند آدمی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں ہلاک کرنے سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے تاکہ مرنے کے بعد تمہاری روح بے چین نہ رہے کہ تم انجانے میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔ گریگ نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اصل بات یہ ہے کہ میں بے بس ہوں، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ مت بھولنا کہ ایک سلیمان کے ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ علی عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس پر جب تم لوگوں کی گھناؤنی سازش کا انکشاف ہوگا تو وہ واقعی آندھی اور طوفان بن کر یہاں آئیں گے اور تم سب کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جائیں گے۔ وہ تمہارا اس قدر بھیانک حشر کریں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہم بھی یہاں چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہاں، تمہیں اتنا دم خم ہے تو مجھے ایک بار آزاد کر کے تو دیکھو۔ تم جیسوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ مجھے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب بس تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، گریگ نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلیمان غصے اور پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی باقی نے کہا کوئی بھی وہاں سے چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب سلیمان ایک بار پھر کمرے میں اکیلا تھا۔ یا اللہ، تو قادر مطلق ہے، اب تو ہی میری مدد فرما، تو ہی میری اور پاکستان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایک طرف پاکستان پر وائٹ اسٹار کا خطرہ مسلط ہے اور دوسری طرف یہ یہودی ہم مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ گریگ اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد مسلمان کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی۔ اس نے بیلٹوں کو زور زور سے جھٹکے دیے لیکن اس بار اسے نہایت مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسی لمحے آہٹ سنائی دی۔ سلیمان نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک اور سیاہپوش اندر آ رہا تھا۔ اس سیاہپوش کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی، اس میں سبز رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ ہیلو مسٹر سلیمان پاشا، سیاہپوش نے سلیمان کے قریب آ کر بے حد خوشگوار لہجے میں کہا۔ اسی لمحے گریگ تیز سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لے آئے تم زہریلا انجیکشن؟ یس باس، سیاہپوش نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، لگا دو اسے، ابھی چند ہی لمحوں میں یہ ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کی لاش کے ٹکڑے وہ کسی گٹر میں پھینک دینا، گریگ نے کہا۔ یس باس، اوکے، سیاہپوش نے کہا اور انجیکشن لے کر سلیمان کے قریب آ گیا۔ اس نے سرنج والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ پلیز میری بات سنو، میں ایک بےضرر انسان ہوں، اگر تمہیں مجھ سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تو تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھ پیر کھول دو پلیز۔ یوں ہاتھ پیر کھلوا کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ گریگ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پیشاب، مجھے پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، زہریلا انجیکشن لگانے سے پہلے مجھے چند لمحوں کے لیے واش روم میں جانے دو ورنہ میرا پیشاب یہیں نکل جائے گا، سلیمان نے کہا۔ اس کی بات سن کر گریگ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، نمبر 6 کو بلاؤ، وہ اسے واش روم لے جائے، گریگ نے سیاہپوش سے کہا۔ میرے پاس گن ہے باس، میں ہی اسے لے جاتا ہوں، سیاہپوش نے کہا۔ ٹھیک ہے، انجیکشن یہیں رکھ دو اور لے جاؤ اسے، اگر یہ راستے میں کوئی حرکت کرے تو اسے فوراً گولی مار دینا۔ اوکے باس، میں اسے کوئی غلط حرکت نہیں کرنے دوں گا، سیاہپوش نے کہا اور اس نے سرنج اسٹیج کے پاس پڑی ایک میز پر رکھی اور سلیمان کی بیلٹس کھولنے لگا۔ سلیمان کی بیلٹس کھول کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکال لی۔ سلیمان فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی کلائیوں اور پاؤں کو چلنے لگا اور پھر وہ اسٹریچر سے نیچے آ گیا۔ آؤ میرے ساتھ، سیاہپوش نے کہا تو سلیمان نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے سلیمان کے پیروں سے جوتے نہیں نکالے تھے، وہ لڑکھاتے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا۔ مسلسل بندھے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم شل ہو گیا تھا۔ دروازے کے باہر ایک طویل راہداری تھی، وہ اس راہداری میں آ گئے، سیاہپوش نے اسے دائیں طرف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں کی طرف آئے اور پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے
وہ ایک بڑے کمرے میں آ گئے۔